अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की हॉरर स्टोरीज को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि आज की कहानी बहुत डरावनी है। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की खौफनाक कहानी फाइजा शेयर कर रही हैं। फाइजा कहती हैं, हम लोग लाहौर समनाबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की ज़िंदगी की खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से 10 साल पुरानी बात है। हम लोग समनाबाद के एक घर में शिफ्ट हुए। मेरे भाई की शादी थी तो इसलिए हम लोगों ने एक बड़ा घर लिया था रेंट पे। जिस घर में हम लोग रहते थे वो घर छोटा था, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि भाई की शादी हम लोग नए घर में ही करेंगे। हम लोगों ने घर चेंज किया। घर चेंज करते साथ ही तकरीबन 2-3 दिन के बाद शादी के फंक्शन शुरू हो जाने थे, इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी बस घर जैसे कैसे सेट किया और तकरीबन 4-5 दिन थे शादी में। घर सेट किया और शादी के फंक्शन की तैयारियां शुरू कर दी। घर को डेकोरेट किया। जाते साथ ही उस नए मोहल्ले में हमारे भाई की शादी थी। घर जो था, घर खासा बड़ा था लेकिन पुराने ज़माने के स्टाइल में बना हुआ था। बहुत बड़ा एक ईंटों वाला सेहन था, उसमें 2 दरख्त भी लगे हुए थे। बड़ी खूबसूरत स्टाइल का बरामदा था और फिर 3-4 कमरे भी थे उस घर में। ऊपर वाले हिस्से में भी कमरे थे। 3 दिन के बाद ही हमारे मेहमान आना शुरू हो गए। सबने घर देखा, सब खुश हुए। हमने घर को अंदर से भी सजाया हुआ था। भाई का जो मेहंदी का फंक्शन था, हम लोगों ने, हमारा सेहन खासा बड़ा था, वहीं पर करना था, लेकिन वहाँ पर भी हम लोगों ने प्रॉपर जैसे स्टेज बनवाया। उसके साइडों पर भी सारे वो फूल वगैरह और झूले वगैरह लगाए खूबसूरती के लिए। मेहंदी का जिस रात फंक्शन था, सारा घर सजा हुआ था, लाइट्स भी लगी हुई थी। तकरीबन हम लोग काफ़ी रात को फ्री हुए। 2:30-3 का टाइम था। हम लोग बहुत थके हुए थे। जल्दी जल्दी बस लाइट्स बंद की और सारे सोने के लिए कमरों में चले गए। सबके बिस्तर वगैरह किए हुए थे। हम सारी लड़कियां जो थी, हम लोग एक कमरे में थी। वो कमरा भी बरामदे का बिल्कुल एंड वाला कमरा था जहाँ पर हम लोग थी। जैसे हम लोग अभी बातें कर रही थी, चाय शाय पी, 3:30-4 हो गए। सब सो गए थे। हमें भी बड़ी नींद आई हुई थी। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी। वो ज्वेलरी जैसे मैंने उतार कर, जिस वक्त हम लोग मेहंदी का फंक्शन एंड कर रहे थे, वहीं पर मैंने बहुत आर्टिफिशियल हम लोगों ने गमले सजाए हुए थे सेहन में। वहाँ पर एक गमले के पास बल्कि इसके अंदर रखती थी तो मैं यहाँ से उठा लूँगी, कहीं ये गिर ना जाए। मुझे एकदम से अपनी ज्वेलरी का ख्याल आया। मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं सुबह वहाँ से वो सफाइयाँ वगैरह करने वाली जैसे मेड्स होती हैं वो आएंगी तो वो उठा ना लें, कहीं किसी के हाथ ना लग जाए। बड़े शौक से मैंने वो ज्वेलरी बनवाई थी। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी टेंशन से। मैंने अपनी कज़न को जगाया, तानिया को, कि उठो आओ मेरे साथ। वो बड़ी गहरी नींद थी, गहरी नींद में थी, वो नहीं उठी। मैं फ़ौरन से उठी, मैं बाहर निकली। बिल्कुल अंधेरा था, खूब अंधेरा था बरामदे में। बस वो कोने वाली एक लाइट जल रही थी, ट्यूबलाइट। धुंध भी थी और ठंड भी थी। जैसे मैं बाहर आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे झूला हिल रहा है, झूले के ऊपर कोई बैठा हुआ है। इतनी शदीद सर्दी में मैं क्या देखती हूँ कि जैसे झूले के ऊपर कोई औरत बैठी हुई है। पीले रंग का लिबास पहना है, पीले रंग का दुपट्टा आगे घूंघट लिया है और झूला ले रही है जो सजाया हुआ था। मैं इसे देखकर बड़ी हैरान हुई और मैंने कहा, कौन है यहाँ पर, कौन है? 2 बार मैंने जब कहा, मैं पास जाने लगी उसके, तो मुझे पीछे से आवाज़ आई, मेरा किसी ने नाम लिया। जो ही मैंने पलट कर पीछे देखा तो पीछे भी कोई नहीं था, बरामदा खाली था। फौरन से आगे देखा तो जो झूले पर औरत बैठी थी वो गायब हो गई और झूला जो था वो ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। मेरी तो जान ही निकल गई।
میں نے جولری وہیں پر جھولے کے بالکل پاس وہ گملہ تھا جہاں سے میں نے جولری اٹھانی تھی، میں بھاگی وہاں سے اندر۔ جب میں کمرے میں میرا جسم کانپ رہا تھا، مجھے اتنا شدید ڈر لگ رہا تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے باہر میں نے کسی اور مخلوق کو دیکھا ہے۔ میرا نام کس نے لیا تھا جبکہ برآمدے میں کوئی تھا ہی نہیں، سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے اندر سے کمرے کی کنڈی لگائی، مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی خوف سے۔ میں نے پھر بھی اپنی کزن کو بہت جگایا لیکن وہ جاگ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال اسی خوف کے عالم میں مجھے باہر سے پھر آوازیں آئی جیسے کوئی چل پھر رہا ہے، اور اس کے پاؤں میں جیسے پائل بھی ہے، چھن چھن کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ میں تو خوف سے جیسے جہاں پر تھی وہیں پر سوئی۔ صبح سب نے جگایا، افراتفری مچی ہوئی تھی، فنکشن تھا، یہ وہ، بھائی کی بارات لے کر جانی تھی۔ ہم لوگ جلدی جلدی پالرس پر گئے، ناشتہ وغیرہ کیا، شام کو بارات لے کر جانی تھی۔ تو ہم لوگ جب بارات لے کر گئے، وہاں سے جب ہم لوگ واپس بارات لے کر آئے تو خاصی رات ہو گئی۔ اب مجھے وہ بات کسی کو بتانا یاد ہی نہیں رہی جو کچھ ہوا رات کو، جو کچھ میں نے دیکھا۔ اپنی کزن کو میں نے تھوڑا سا بتایا تو وہ ہنسنے لگ گئی اور کہتی ہاں لگتا ہے تمہارے گھر میں جنات ہے، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اسے لگا کہ شاید میرا وہم ہے، میں نیند سے اٹھی تھی یا میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ہم لوگ واپس آ گئے گھر بھابھی کو لے کر۔ ابھی بھی گھر میں مہمان کافی تھے، کچھ گھر میں بھی رسمیں تھیں، تو آج بھی وہاں پر جیسا سارا سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ اور سارا پہلے دن سارا یلو تھیم تھا، اگلے دن سارا جیسے ریڈ جو بارات کا ہوتا ہے وہی پھول وہی سب کچھ تھا۔ سارے کھانا کھا رہے تھے، کچھ ہمارے اپنے مہمان تھے رات کے، وہ بھی کھانا وغیرہ کھا رہے تھے بھی۔ تو ایک دم سے لائٹ چلی گئی، پورے گھر کی لائٹ بند ہو گئی۔ اب ہم لوگوں نے تو کوئی جنریٹر وغیرہ کا انتظام کیا نہیں تھا کیونکہ لوڈ شیڈنگ ہو ہی نہیں رہی تھی، نہ ہی جاتی تھی۔ سارے کینڈلز وغیرہ ڈھونڈنے لگے کہ کینڈلز کہاں پر ہیں، کینڈلز کہاں پر ہیں۔ ایک دو بچوں کو بھیجا جاؤ دکان سے کینڈلز لے کر آؤ، کبھی بھی لائٹ نہیں گئی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ اس وقت ٹائم ہو رہا تھا 12:30 پونے 1 بجے کا۔ کینڈلز آئیں تو مجھے ایسا لگا جیسے میری خالہ ہے، وہ اوپر والے فلور ان کو دیا ہوا تھا، اوپر والے کمرے میں خالہ ساری جو ننیحال کی فیملی تھی اوپر والے کمروں میں تھے۔ مجھے لگا کہ میری خالہ مجھے آواز دے رہی ہیں۔ جو ہی میں اوپر جانے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ سیڑھیوں میں 3 عورتیں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں سیڑھیوں میں۔ تو میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ سیڑھیوں میں کیوں بیٹھی ہیں، آپ لوگ اوپر آ کر بیٹھ کر کھانا کھا لیں، ایسے تو کوئی اندھیرے میں آئے گا اور وہ پاؤں سے ٹکرا جائے گا۔ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سر نیچے کر کے کھاتی جا رہی تھی۔ اچھی خاصی بھاری بھرکم موٹی عورتیں تھیں، تیار شیار ہوئی ہوئی تھی۔ میں نے وہ عورتیں ہمارے گھر میں پہلے نہیں دیکھی تھی، ایسے طرح سے پتہ نہیں وہ کوئی باہر سے ہے یا کون ہے۔ میں نے ان سے تھوڑا سا راستہ لیا اور راستہ لے کر جیسے ہی میں اوپر گئی مجھے ایسا لگا میرا پاؤں پکڑا پیچھے سے کسی نے، میری چیخ نکلی، میں گرتے گرتے بچی۔ میرے ہاتھ میں کینڈل تھی، جو ہی میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا سیڑھیوں میں کوئی بھی نہیں تھا، سیڑھیاں خالی تھیں، تینوں عورتیں غائب ہو چکی تھیں۔ میں اتنا اونچا اونچا چیخی، اتنا چیخی، میں نے شور مچا دیا کہ سیڑھیوں میں کوئی ہے۔ اسی وقت لائٹ آ گئی۔ جب لائٹ آئی تو سارے بھاگے، پتہ نہیں میں سیڑھیوں میں گر گئی ہوں، یہ اوپر سے خالہ وغیرہ، ادھر سے سارے جو نیچے تھے کزنے مہمان سب، اور میں چیخیں مار رہی تھی۔ مجھے ان سب نے پکڑا، اٹھا کر نیچے لے کر آئے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ اب جو حلیہ میں نے دیکھا تھا وہاں پر کوئی تھا ہی نہیں اس حلیے کا۔ میں نے وہ حلیہ بتایا، ہمارے تو خاندان میں کوئی گیسٹ بھی ایسا نہیں آیا ہوا تھا۔ ایک عورت کے تو بالکل سر پہ بالکل چھوٹے چھوٹے بال تھے جیسے مردوں کے بال ہوتے ہیں، اور بڑے انہوں نے جیسے چمکیلے سے کپڑے بھی پہنے ہوئے تھے، بہت کالے رنگ تھے، بہت بڑے بڑے ہاتھ تھے۔ تو میں ڈر گئی بہت زیادہ۔ سیڑھیوں میں کوئی آثار بھی نہیں تھی کہ کسی نے وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، جبکہ وہ کھانا کھا رہی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میں نے کل رات بھی یہاں پر ایسا کچھ دیکھا۔ امی بھی پریشان ہو گئی۔ 1-2 دن گزر گئے، مہمان تھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جیسے ہی 2-4 دن گزرے سارے مہمان بھی جانے لگ گئے، بھابھی بھی اپنے میکے گئی تھی، وہ جو مکلاوے کی رسم ہوتی ہے اس پر گئی ہوئی تھی، انہوں نے 2 دن کے بعد آنا تھا۔ ہم لوگ اب گھر میں بالکل اکیلے تھے، یعنی میں، میرے 2 بھائی، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی تھی،
چھوٹا بھائی اور امی ابو. اوپر والا حصہ بالکل خالی تھا. میں شام کا ٹائم تھا تو امی کے ساتھ کچن میں کام کروا رہی تھی. جیسے میں وہاں سے باہر نکلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے, اس نے اورنج رنگ کی چادر لی ہوئی تھی, کالے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا. وہ ہماری سیڑھیوں سے اوپر جا رہی تھی. میں نے امی سے کہا امی دیکھیں ہماری چھت پر کوئی عورت جا رہی ہے, باہر کا دروازہ کھلا ہے, کون اوپر جا رہا ہے, آپ دیکھیں آگے. امی نے بھی دیکھا جیسے کوئی عورت اوپر گئی. امی اس کو آوازیں دے رہی, اس نے سنی نہیں ہماری بات, اوپر چڑھ گئی. ہم لوگ بھاگے اس کے پیچھے. تو جیسے اوپر جاتے تھے, اوپر آگے جا کے ایک چھوٹا سا صحن تھا, پھر سامنے 2 کمرے تھے, ان کے آگے ایک برآمدہ بھی تھا. ایک کمرہ ہم لوگوں کا کھلا ہوا تھا. ہم لوگ جب اوپر گئے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے وہی عورت ہے سامنے صوفے پر بیٹھی ہوئی ہے. کمرے کی لائٹ آف تھی, شام کا ٹائم تھا. ہم لوگ اوپر گئے بھاگی بھاگی کہ کون ہے جو سامنے آ کر بیٹھ گئی ہے ایسے. اوپر چڑھتے تک, سیڑھیوں سے برآمدے میں جاتے تک وہ سامنے تھی. اندر داخل ہوئی عورت غائب ہو گئی. ایٹ دا سیم ٹائم فوراً وہ عورت غائب ہو گئی. اس وقت جو ہم دونوں ماں بیٹی کی حالت تھی, اللہ نے ہمیں بچایا کہ ہم لوگوں نے سیڑھیوں سے نیچے گرنا تھا. پھر ہم لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں جنات ہے. وہ ایسے کہ اس کے بعد پھر ایک حادثہ ہوا. امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی, دوپہر کا ٹائم تھا. ناشتہ بہت کم ہم لوگ کرتے تھے, جاگتے اتنے بجے تھے, وہ کھانا بھی ہو جاتا تھا, ناشتہ بھی. تو امی کچن میں کام کر رہی تھی. امی نے کچن کی کھڑکی کھولی ہوئی تھی, باہر سے صحن کا حصہ نظر آتا تھا. تو امی کیا دیکھتی ہے کہ جیسے ایک آدمی بڑی تیزی سے سفید شلوار قمیض پہنے, سر پر جیسے پگڑی سی باندھی ہوئی ہے, گاؤں کا جیسے کوئی آدمی ہے, سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا. امی دیکھ رہی ہیں اس کو کھڑی ہوئی, اور پلٹ کر جب اس نے میری امی کی طرف دیکھا, اس کا کالا سیاہ چہرہ تھا اور وہ غائب ہو گیا. امی بہت ڈر گئی. امی نے ابو سے کہا کہ ہم نے اس گھر میں نہیں رہنا, آپ پتہ کریں کسی اور گھر کا, ہم نے یہاں پر ایک دن بھی نہیں گزارنا. آس پاس کے لوگوں سے جب پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں بہت زیادہ جنات ہے. یہاں پر اتنے جنات ہیں کہ جنات کی پوری فیملیز کو دیکھا گیا ہے. جب یہ گھر خالی تھا, اس گھر میں سے مرد, عورت اور بچوں کے بولنے کی, ہنسنے کی آوازیں آتی تھی. یہاں تک کہ اس گھر کی جو ساتھ والی فیملی تھی, وہ لوگ بھی گھر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. ان کو بھی جنات آرام سے نہیں رہنے دیتے تھے. سامنے والی آنٹی کہتی ہیں کہ وہ ان کے گھر سے چیخیں سنائی دیتی تھی. وہ کہتے تھے ہم لوگ گرمیوں میں اگر چھت پر سوتے ہیں تو دیوار کے اوپر سے بچے جھانک جھانک کر دیکھتے ہیں, اور کبھی ایک کالے سیاہ چہرے والا مرد دیکھتا ہے جس کی آنکھیں چمک رہی ہوتی ہیں. پھر وہ لوگ بھی, ساتھ والا بھی گھر خالی تھا, وہ چھوڑ کر بھاگ گئے. ہم لوگوں نے جو کچھ وہاں پر دیکھا, جو کچھ وہاں پر ہوا, وہ اتنا خوفناک تھا, اتنا خوفناک تھا کہ ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. میں اس کے بعد بہت عرصہ بیمار رہی. میں ڈر جاتی تھی, مجھے ڈراؤنے خواب آتے تھے, میرے پر پانی کے چھینٹے آتے تھے, اور میں بیمار ہو جاتی تھی. پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا. تو ڈاکٹری علاج سے تو مجھے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا تھا. 2-3 دن ٹھیک ہوتی تھی, چوتھے دن پھر وہی حالت ہو جاتی تھی. پھر جب روحانی علاج کروایا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر جنات کا تھوڑا بہت اثر ہوا ہے, کیونکہ 2 بار جیسے وہ مجھے نظر آیا, اور ایک بار اس نے میرا پاؤں پکڑا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا, سمنا باد والا. ہم لوگ آج بھی جب سوچتے ہیں اس گھر کے بارے میں کہ اگر ہم لوگ وہاں پر رہ رہے ہوتے, یا ہم لوگ زیادہ دن وہاں پر رہتے, تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا. بھابھی کہتی ہیں کہ جس رات وہ دلہن, جیسے دلہن کو لے کر آتے ہیں, کہتی ہیں کہ سب لوگ باہر تھے, میں کمرے میں تھی, بیٹھی ہوئی تھی, تو ایک دم سے ایسا لگا مجھے جیسے کمرے کی کھڑکی کھول کر ایک کالی سیاہ عورت نے اندر جھانک کر دیکھا ہے. کہتی میری نظر پڑی, میں ڈر گئی. میں نے شرم اور ڈر کے مارے کسی سے کوئی بات ہی نہیں کی کہ پتہ نہیں کوئی ایسے نہ سمجھے کہ میں کیوں ایسے کہہ رہی ہوں. تو وہ بھی ڈر گئی تھی بہت زیادہ. تو یہ اس گھر کی کہانی تھی, سمنا باد والے کی, جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. وہاں پر بہت جنات تھے, اور وہ نظر بھی آتے تھے جہاں پہ میرے بھائی کی شادی ہوئی. بہت شکریہ فائزہ آپ کا. اس سے بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں کبھی انہوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا. ہمیشہ کوئی بھی گھر لینے سے پہلے لازمی ایک دفعہ جانچ پڑتال کر لیا کریں, کیونکہ زندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہوتا. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جنہیں انسان بہت جلدی چھوڑ بھی نہیں سکتا, آگے سے بھی کوئی نہیں ملتا.
تو ہمیشہ یہ گھر لینے سے پہلے لازمی کسی صاحب علم کو دکھا لینا چاہیے یا اپنی طرف سے انویسٹیگیشن ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تھی آج کی نوشین اسکری اسٹوریز کی نیو ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheen57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی اسٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ جو لوگ چینل کو وزٹ کریں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے ٹیون۔ اللہ حافظ۔